रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 178 और 179 को देखेंगे। या अय्युहा ए लोगो अल्लज़ीना जो आमनु ईमान लाए कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया अलैकुम तुम पर अलकिसास बदला लेना फिल कत्ला कत्ल के बदले मकतूलों के मामले में अलहुरु आज़ाद कातिल बिलहुरी बदले आज़ाद के वल अब्दु गुलाम कातिल बिल अब्द गुलाम बदले गुलाम के वल उनसा औरत बिल उनसा बदले औरत के फमन फिर जिसको माफ़ी मिल जाए लाहू उसके लिए मिनाकी अपने भाई से शैउन कुछ भी फत्तिबाउन तो पीछा करना है बिलमारूफ़ मारूफ़ तरीके से और अदा करना है इलही उसकी तरफ बेहसान खूबी के साथ। ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुन एक तरह की आसानी है मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व रहमा और एक मेहरबानी है। फमन फिर जिसने आतदा ज़्यादती की बाद अज़ाली बाद इसके फ़ालाहू तो इसके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम और तुम्हारे लिए फिर किसासी बदला लेने में हयाती एक तरह की ज़िंदगी है। या उलिल अलबाबी अक़ल वालो लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बच जाओ। है लोगों जो ईमान लाए तुम पर मकतूलों का बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया। आज़ाद के बदले वही आज़ाद कातिल और ग़ुलाम के बदले वही ग़ुलाम कातिल और औरत के बदले वही कातला औरत कत्ल होगी। फिर जिसको अपने भाई से कुछ भी माफ़ी मिल जाए तो मारूफ़ तरीके से पीछा करना और खूबी के साथ इसको दियत देना है। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक तरह की आसानी और मेहरबानी है। फिर जो इसके बाद जिसने ज़्यादती की तो इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और तुम्हारे लिए अक्ल वालों बदला लेने में एक तरह की ज़िंदगी है ताकि तुम बच जाओ। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम इसकी तफसीर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। ये दोनों आयतें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि नॉर्मली इस मसले को डिस्कस नहीं किया जाता और ना ही लोग कुरान मजीद के साथ जुड़ते हैं, कुरान मजीद से इल्म हासिल करते हैं। जबकि हमें एक बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल कुरान मजीद में मौजूद है। ये भी बहुत एक अहम मसला है और इसके जब आप इन दो आयात को पढ़ेंगी तो फिर आप जज कर सकती हैं कि हमारे माशरे में इन आयात से के अलावा जो रूल राइज है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो बदले में उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी उसूल है। बिल्कुल इस्लाम की बातें हैं, इस्लाम की बातों के ख़िलाफ़ हमारे माशरे में हमारे मुल्क में मुसलमानों में ये कल्चर पाया जाता है कि बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ चलते हैं। जबकि इस्लाम ने तो इतना इसका आसान सा सलूशन पेश किया है कि अगर हम इस सलूशन पर अमल करें तो हम मज़ीद कत्ल गारी से भी बच सकते हैं, मज़ीद लोगों पर जुल्म ज़्यादती होने से भी इंशाअल्लाह ताला बच सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक की है। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास तुम पर मकतूलों को बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। किसास बदला लेना। अब आप ये देखिए कि हमारे माशरे में क्या रवाज है। या तो मकतूल का बदला किस तरह से लिया जाता है कि या जो अगर किसी का कोई कत्ल जिस फैमिली का कोई आदमी कत्ल हो गया अगर तो वो गरीब है तो उसका मार पीट के या पैसे दे के या ज़ोर ज़बरदस्ती से उसका मुंह बंद करवा दिए जाते हैं। और अगर कत्ल करने वाला साबिक़ इक़्तिदार है तो फिर तो आप उसकी हादी ना पूछें। फिर वो बिल्कुल इस तरीके से एक कत्ल करने के बाद वो इतना बागी और इतना निडर हो जाता है कि वो समझता है कि शायद मुझे मज़ीद कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। पहले कत्ल तक उसमें झिझक मौजूद होती है लेकिन उसके बाद वो आज़ाद होकर क्योंकि उसके पास पैसा होता है, इक़्तिदार होता है या उसके पास इख्तियार होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। जबकि कुरान मजीद क्या कहता है कि बदला लेना फ़र्ज़ है। इसमें ये कोई शर्त नहीं आई कि मकतूल
آیا غریب ہے یا امیر ہے یا قاتل امیر ہے غریب ہے، بالکل اس چیز کو دیکھا ہی نہیں گیا، لیکن ہماری معاشرے میں ہر معیار جو ہے وہ امیر اور غریب پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل میں برابری کو فرض کیا ہے۔ یہ دیکھیے اب اسلام کے اصول کتنے پیارے ہیں کہ اگر اسلامی اصول نافذ کیے جائیں، اس معاشرے میں اسلامی قاعدے نافذ کیے جائیں، اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن معاشرے سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو افسوس آتا ہے، اسی لیے تو اتنا زیادہ ظلم، جبر، قتل و غارت اتنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ سزائیں نہیں ہیں، اسلامی اصول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا ہے تو بدلے میں اس کا بھی قتل ہوگا۔ جیسے اگر قاتل نے، ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے قبیلے کا یا دوسرے گاؤں کا ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو بدلے میں اس قبیلے کا کوئی آدمی قاتل کو قتل کر دے گا، اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا۔ اور اس میں دلیل ہے، اہل ایمان پر فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے، یعنی جو مقتول ہے اس کا ولی یا گھر میں والد، بھائی وغیرہ جو بھی اس کے ولی کی جگہ پر ہیں، وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے قاتل کی فیملی سے کہ قاتل کو ان کے حوالے کیا جائے، تو پھر آپ مقتول کے ولی کی مدد کی جائے گی، اور مقتول کے ورثہ کو بدلہ لینے سے نہ روکے۔ اور اگر تو قتل قصداً کیا گیا، ارادے سے، ایک قتل ہوتا ہے غلطی سے اور ایک ہوتا ہے ارادے سے، جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرے، بیچ میں باتیں بنائے، بیچ میں رکاوٹیں ڈالے کسی بھی قسم کی کہ چلے آپ پیسہ لے لو، نہیں آپ معاف کر دو، یا آپ گھر اس کے بدلے میں کوئی بیٹی کی شادی کروا دو۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک خاندان کے ایک فرد دوسرے خاندان کے ایک فرد کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں دوسرے خاندان کی لڑکی جو ہے، جس خاندان کے لڑکے نے قتل کیا ہے، اس خاندان کی لڑکی کو دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، قاتل کے بدلے میں جو ایک خاندان سے لڑکی دوسرے خاندان میں آئی ہے، اس کو کیا عزت و مقام ملے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ظاہری بات ہے، جس دوسرے خاندان میں شادی کر کے آئی ہے، ان کا باپ بھائی کوئی فوت ہوا ہے تو سارے گھر والے تو اس پر ظلم و زیادتی کریں گے نا کہ یہ ہمارے بھائی کے قتل کے بدلے میں آئی ہے، کبھی بھی اس کو ساری زندگی یہ مقام نہیں مل سکے گا۔ اسلام ان ساری باتوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب انسانوں کی لعنت ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ کی کتاب میں، حضرت موسیٰ کی قوم میں اور انجیل میں قصاص کا صرف ذکر تھا، دیت کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، جو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر قصاص نہیں ہے تو پھر دیت دینا بھی لازمی ہے۔ تو انجیل میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا تھا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ صحیح بخاری 4498۔ الحر بالحر، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا اصول برابری کا ہے، جو فرض ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر ایک آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل ہوا ہے اس کے بدلے غلام، عورت تو عورت کے بدلے عورت۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل۔ الفاظ کے اعتبار سے اس میں مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے۔ اس عموم سے والدین جو ہے نا اوپر تک مستثنی ہیں، یعنی اگر کسی خاندان کے ایک بیٹے نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا اس کے باپ، دادا، چچا وغیرہ کو نہیں دی جائے گی۔ بیٹے کے قصاص میں والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور نیز قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹے کی قتل کی پاداش میں باپ کو قتل کرنا انصاف نہیں ہے۔
بیٹے کے بدلے میں بیٹا ہی قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس لیے بھی کہا گیا کہ باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے رحمت و شفقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے روکتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ باپ کے دماغ میں کوئی خلل ہو یا بیٹے کی طرف سے اس کو نہایت سخت اذیت پہنچی ہو۔ یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مسلمان کو دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کے لیے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے انصاف کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دوست کو قتل کیا جائے، بلکہ غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے زمانے میں غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے گا، زیادہ قتل نہ کیا جائے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک فیملی کا ایک فرد قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ بدلے میں اس کی فیملی کے لوگ دوسری فیملی کے 2-4 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر وہ ان کی فیملی کے قتل کرتے ہیں، اور قبائلی علاقوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے سال ہر سال تک، نسلوں تک یہ قتل و غارت چلتی رہتی ہے، اور یہی سیم طریقہ عربوں میں بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے، وحی اترنے سے پہلے یہی طریقہ عربوں میں موجود تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم کیا، لیکن وہی معاشرہ وہی طریقہ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے دوبارہ سے پکڑ لیا ہوا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے وہی غلام قتل کیا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ان کی قیمت مختلف ہو۔ والانثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی، مرد کے بدلے عورت، اور عورت کے بدلے مرد نہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا تو پھر اس صورت میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا معاملہ اسلام میں کس نوعیت کا ہے؟ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام میں قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے، یعنی پریفرنس یہی دی جائے گی کہ قصاص لیا جائے۔ صحیح بخاری 4494۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن بھی دی ہے کہ چاہے تو دیت بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم باقی دونوں قانون کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ دیت کا کیا مطلب ہے؟ مالی معاوضہ، یعنی آپس میں طے کر لیا جائے کہ قتل کے معاملے میں، قتل کے بدلے میں کچھ پیسہ اگر لے لیا جائے۔ قصاص کے قانون کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون جو رکھا ہے، اس کا آخر فائدہ کیا؟ قصاص کے قانون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں انصاف پھیلتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی کا بھی جو قاتل ہوتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، تو پھر باقی آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ قتل جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو پھر بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے، اور اسی طرح سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو زندگی کی ضمانت مل جاتی ہے۔ جب قتل ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جب قاتل ایک قتل کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ پہلے قتل کی دفعہ جھجک ہوتی ہے، بعد میں اس کو جھجک نہیں ہوتی، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا قتل ہو جائے گا تو پھر باقی لوگ اس کے ظلم و زیادتی سے بچ سکتے ہیں، اور مقتول کے ورثاء کا بے انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے معاشرے میں تخریبی کارروائیوں کے امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین، اسلامی سزاؤں سے معاشرے میں کتنا زیادہ اصلاح کا پہلو آ جاتا ہے۔ فمن عفی له من اخیہ، یعنی جس کو اپنے بھائی سے کچھ معافی مل جائے، یعنی اگر تو مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے گا تو پھر قصاص ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دیت واجب ہو جائے گی، اور اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ احسن بات ہے، دیت سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ کچھ لیے بغیر ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔